अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नावल बाय मिनाल महर पर। और अभी भी हमारे घर में गेस्ट हैं और इनका इतना ज़्यादा शोर है कि मैं लिख नहीं पा रही, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। टारगेट जो है आप लोगों ने डन नहीं किया, टारगेट डन करेंगे तो एपी आएगी। हालांकि टारगेट डन नहीं हुआ फिर भी मैं एपी दे रही हूँ, जस्ट मेरे डेली रीडर्स की वजह से, जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी एपिसोड को जो है मुझे मेरे लिखे हुए को अप्रिशिएट करते हैं, जस्ट उनके लिए ये वाली रीडर जो एपिसोड है वो मैं दे रही हूँ। साइलेंट रीडर से सिर्फ एक गुजारिश है कि एक एपी लिख कर दिखा दें, फिर मैं मान जाऊँगी। इतनी मेहनत लगती है, आपकी सोच ही है कि एक एपिसोड को लिखने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। फिर उसको दोबारा प्रूफ रीड करो, उसको एडिट करो, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगली किस्त जो है वो 400 सब्सक्राइबर और 100 लाइक्स और 30 कमेंट पे आएगी। तो बुरे कमेंट्स जो है उससे करने से ग्रेस कीजिए, क्योंकि ये मेरी एक राइटर का हक होता है कि अगर वो आपके लिए राइट कर रही है तो आप भी उसको बदले में जो है इनाम करो, उनका रिवार्ड दें। ठीक है, तो आओ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आइए हम बिना वक्त ज़ाया किए आज की एपिसोड पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज की एपिसोड जो है वो है मायूस स्पेशल। आज एपिसोड नंबर 110 पार्ट 1 है और मायूस स्पेशल है। तो आइए रीड करते हैं। आज अफंदी हवेली में मायूं का फंक्शन था। हर तरफ शादी के हंगामे जाग उठे थे। रंग बिरंगे आंचल हर तरफ बिखरे हुए थे। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। अफंदी हाउस के लॉन में मायूं का इंतज़ाम किया गया था। दरमियान में पार्टीशन करके लड़के और लड़कियों का अलहदा इंतज़ाम किया गया था। दानिन मायूं के हिसाब से मस्टर्ड कलर के शरारे में मलबूस थी। वो आज बेहद खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि इसके 2 भाइयों की शादी थी। बड़ों के कमरों को छोड़कर बाकी कमरों में मेहमानों का डेरा था। शाहमीर और शाहवीर झंझलाए फिर रहे थे। इनके कमरों में भी लड़कियों ने कब्जा जमा रखा था। सारे लड़के तैयार हो चुके थे सिवाय वीर के। वो फंक्शन के इंतज़ामात बसात खुद देख रहा था। बासिल और हाजिम को वो इनकी शादी की वजह से प्रोटोकॉल दे रहा था। शामिर कल का थका हारा वापस आया था। इसने खूब नींद पूरी की थी। अब भी वो टाइम पर ही तैयार होकर नीचे आ चुका था। आज आकर बचा था बेचारा वीर, जो सारे इंतज़ाम देखने के बाद अब अंदर आया था, मगर अपने कमरे में मौजूद लड़कियों को देखकर वो तप चुका था। वीर अंदर आता निशवा के कंधे पर सर रख कर बैठ चुका था। मेरा शहजादा थक गया, निशवा ने इसके बाल से हिलाते हुए पूछा। वो बड़ा खामोश खामोश सा हो गया था। ये बात निशवा ने बड़ी शिद्दत से नोट की थी। मॉम, बस थोड़ा सा। मॉम मेरा कमरा फ़ौरन से खाली करवाएं, हद हो गई। वो झंझलाया सा बोल रहा था। ऐसा नहीं कहते मेरे चांद, मेहमान है वो। निशवा मोहब्बत से इसका माथा चूम कर बोली। मुझे फ्रेश होना है। वह निशवा के कंधे से सर उठाकर बोला। भाई, आप मेरे कमरे में फ़्रेश हो जाएं, अभी खाली करवाया है। दानीन इसकी बात सुनती हुई फ़ौरन बोली। ओ थैंक्स मेरा बच्चा, ज़रा मेरे कपड़े मेरे कमरे से भिजवा दो। वो दानीन का गाल खींचता हुआ इसके कमरे की जानिब बढ़ गया। दानीन असबात में सर हिलाकर रह गई। वीर दानीन के कमरे में दाखिल हुआ तो इसका पैर बेसाख्ता गीली ज़मीन की वजह से फिसला, मगर वो बर वक्त खुद को गिरने से बचा गया। हद है, बच्चे हैं कि अफलातून। वो फर्श पर गिरे पानी को देखकर अफसोस से बोला। बच्चों ने अलग तूफान बदतमीज़ी मचाई हुई थी। वीर को सही मायनों में गुस्सा आ रहा था। वो सर चटकता वाशरूम की जानिब बढ़ गया। दानीन इसके कपड़े बिस्तर पर रखती जा चुकी थी। फरिश्ते इस वक्त दानीन के हम रंग मस्टर्ड कलर का शरारा ज़ेबतन किए अफंदी हाउस के अंदर दाखिल हुई।
اس نے میرو سے دانین کے بارے میں استفسار کیا۔ میرو نے اسے کہا تھا کہ وہ شاید اپنے کمرے میں ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دانین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دانین کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنا لیٹ ہو رہا ہے اور دانی ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی۔ فرشتے بڑبڑاتی ہوئی اس کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ ویر فریش سا باہر آیا جب وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے بھی دانی کی طرح کے تھے۔ اسے لگا کہ وہ دانین ہے۔ دانی گڑیا، ذرا یہ پانی تو کسی ملازمہ سے کہہ کر صاف کروا دو، خواہ مخواہ کوئی گر جائے گا۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب فرشتے نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ویر سانس لینا بھول گیا۔ وہ مسٹرڈ کلر کے شرارے میں گلٹری میک اپ کیے اس کا دل بری طرح دھڑکا گئی۔ گوری رنگت پر مسٹرڈ کلر خوب جچ رہا تھا۔ فرشتے اس کو ویسٹ میں ملبوس دیکھ کر سرخ پڑی۔ ویر ٹرانس کی کیفیت میں چلتا اس کے نزدیک آیا۔ فرشتے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پتھر کی ہو چکی تھی۔ اینجل، وہ اس کے نزدیک رکتا اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بڑبڑایا۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ فرشتے اس کی جسارت پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت فرشتے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ویر نے اپنا انگوٹھا اس کے گال پر سہلایا۔ فرشتے کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ پڑا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی وہاں سے نکلنے کو تھی جب اس کا پاؤں گیلے فرش پر پھسلا۔ ویر نے بے ساختہ اس کا بازو تھاما۔ اس نے فرشتے کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ فرشتے کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر آ رکے۔ اپنی ہتھیلی کے نیچے شور مچاتی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر کے وہ سرخ انار ہوئی۔ اس اچانک پڑنے والی سچویشن پر دونوں خفیف سے ہو گئے تھے۔ فرشتے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ وہ اتنا بے اختیار ہو جائے گا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ولید نے کاشان اور آیت کو شادی پر پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ فرشتے اور میر کے رشتے کے بعد ان میں فیملی ٹرمز جڑ گئے تھے۔ فرشتے کے سسرال کا معاملہ تھا، اس لیے ولید نے ان دونوں کو وقت پر پہنچنے کا حکم دے دیا تھا۔ عفان، صارف اور ماہا تو پہلے ہی مدعو تھے۔ عروش کے افندی ہاؤس جانے کے بعد یزدان اور حشام کے گھرانوں میں بھی آنا جانا پڑ چکا تھا۔ حشام اور یزدان کی سارم اور احان کی وجہ سے پہلے بھی سلام دعا تھی، مگر حشام اب اس کا شکر گزار تھا جو انہوں نے عروش کو نہ صرف افندی ہاؤس میں رکھ لیا تھا بلکہ بیٹیوں جیسا مان بھی دیا تھا۔ اس لیے وہ لوگ بھی شادی پر جا رہے تھے۔ ماہر کو تو حازم نے پرسنلی انوائٹ کیا تھا۔ ماہر یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اس کی وشیں وہاں تھی، وہ ہر حال میں جانا چاہتا تھا۔ کاشان کے کہنے پر وہ اس وقت مایوں کے لیے بلیک اور اورنج کے امتزاج میں شارٹ فراک اور کیپری میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاشان آفس سے سیدھا دستگیر حویلی تیار ہونے گیا تھا۔ وہ دستگیر حویلی سے نکلتا سیدھا آیت کو پک کرنے آیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا آیت کے کمرے میں آیا جو بستر پر بیٹھی جھکی ہوئی ہیلز کی اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ وہ ہیلز پہنتی سیدھی ہوئی تو کاشان پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس کے حسن کا تو وہ پہلے دن سے دیوانہ تھا۔ آج وہ اس کا چین و قرار لوٹ رہی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ اس کا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ آیت کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دوپٹے سے نطارد وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس کے مہکتے وجود کو دیکھ کر کاشان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیوں یہاں موجود تھا۔ انہیں دیر ہو رہی تھی۔ یاد تھا تو اتنا کہ سامنے کھڑی لڑکی کی پور پور پر اس کی ملکیت ہے۔ بیوٹیفل، اس کے لب سے بے ساختہ پھسلا۔
آیت نے اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بہکی بہکی نظروں کو دیکھ کر آیت نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ وہ نظریں چرا کر رہ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا ایک دفعہ اس کا شوہر بہک جاتا اس کی ساری تیاری غارت جانی تھی۔ اسے ٹرانس کی کیفیت میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر آیت کے صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے تھے۔ کاشان میں بس ریڈی ہوں، بس نکلتے ہیں۔ وہ گھبراتی ہوئی بستر کی جانب بڑھی تاکہ اپنا دوپٹہ اٹھا سکے، مگر اس سے پہلے ہی کاشان اس تک پہنچتا اس کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ اس نے آیت کی کلائی جکڑ کر اپنی اور کھینچا۔ آیت بے ساختہ اس کے سینے کا حصہ بنی۔ میری میٹھی تو آج واقعی میٹھی لگ رہی ہے، وہ اس کے عارض پر لب جماتا ہوا بولا۔ ہمیں نکلنا ہے، مجھے ابھی بال سمیٹنے ہیں۔ وہ اس سے نظریں چراتی اسے پیچھے کرنے کی تگودت کرتی ہوئی بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرا من نہیں کر رہا، وہ اس کی ٹھوڑی پر لب جماتا بہکے بہکے انداز میں بولا۔ کاشان پیچھے ہٹے۔ پٹری سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتی ہوئی بولی۔ تم اترنے دو، پھر نہ ہر روز بند باندھ دیتی ہو۔ آج تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ آج ہم کہیں نہیں جاتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنی دھڑکنوں پر رکھ گیا۔ آیت کا ہاتھ بے ساختہ کپکپایا۔ پیچھے ہٹے۔ میں اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، آپ کی وجہ سے پلان کینسل نہیں ہونے دوں گی۔ آیت غصے سے اسے وان کرتی ہوئی بولی، کبھی جو اپنے شوہر کے جذبات سمجھ لو۔ کاشان منہ بسورتا پیچھے ہو گیا۔ آیت لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتی اپنے بال سمیٹنے لگی۔ دل ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کاشان بستر پر بیٹھ اس کو اپنی نظروں سے نہارنے لگا۔ رفتہ رفتہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لان رفتہ رفتہ مہمانوں سے بھر گیا۔ ماہر بے چینی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیسے بھی کر کے اپنی عروس سے ملاقات کر لے۔ چلو بھئی لڑکیوں، کوئی محفل جماؤ، یہ کیا بورنگ سی باتیں چلو بھئی لڑکوں، کوئی محفل جماؤ، یہ کیا بورنگ سی باتیں کرنے لگے ہیں سب کو باتوں میں مشغول دیکھ کر میر نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا، تو ہی لگا لے محفل، سب کو مجرا کر کے دکھا دے۔ حازم جو ویسے ہی پچھلے کچھ دنوں سے تپا ہوا تھا، اس کی بات پر غصے سے بولا۔ حازم کی بات پر سب کا قہقہ گونجا اور میر بیچارہ کھجل ہو کر رہ گیا۔ کہہ تو صحیح رہا ہے میر، بور تو میں بھی ہو رہا ہوں۔ کاشان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ میر نے شکر کا سانس بھرا، کوئی تو اس کے ساتھ تھا۔ چل بھئی ویر، اپنی سریلی آواز کے سر بکھیر اور ایک زبردست سا گانا سنا دے۔ میر ایک دفعہ پھر بولتا ویر کو گھسیٹتا ہوا بولا۔ مجھے معاف رکھ بھائی، ویر ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا۔ ایسے ہی گانا تو تجھے پڑے گا ورنہ تیری خیر نہیں، میر اسے دھمکاتا ہوا بولا۔ آخر اس لڑائی میں جیت میر کی ہوئی۔ ویر ہار مانتے گانے کے لیے حامی بھر گیا۔ کاشان بھی یونی کے زمانے میں کافی اچھا سنگر تھا۔ الہام نے بولتے ہوئے کاشان کو بھی پھنسایا۔ چلو بھئی کاشان، تم بھی شروع ہو جاؤ ویر کے ساتھ محفل میں رنگ بھرنے کے لیے۔ باسل نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کاشان نے سر کو خم دے کر اثبات میں سر ہلایا۔ میر نے فوراً ان دونوں کے لیے مائک اسٹیج پر سیٹ کروائے۔ ویر نے آنکھیں بند کیں تو آنکھوں کے پردے پر اس کی اینجل کا آج کا منموہنا شرمایا گھبرایا سا سراپا لہرایا تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ گانے کے بول آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ ویر کی آواز چاروں اور گونجی تو لڑکیوں والی سائڈ پر بھی خاموشی چھا گئی۔ فرشتے جو دانی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے یہ تو بھائی کی آواز ہے، ویر بھائی کبھی کبھار ہی موڈ میں آئے ہوں تو گنگناتے ہیں، دانین اشتیاق سے چہکتی ہوئی بول رہی تھی۔ فرشتے تو لاکھوں میں بھی اس کی آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ دانین کے بتانے سے پہلے ہی سمجھ چکی تھی۔ دانین، تمہارا ویر بھائی کنوارا ہے نا؟
ہائے کیا بنتا ہے، ہینڈسم بھی، ٹاپر بھی، اب بزنس مین بھی، اور ہائے سنگر بھی نکلا۔ دانین کی ایک کالج فرینڈ بڑے دلفریز انداز میں بولی۔ سب لڑکیوں نے ہوٹنگ کر کے اسے داد دی۔ فرشتے کا بس نہیں چلا، یا تو اس کی آنکھیں نوچ لے یا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ پھر خود ہی اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ اس کی بلا سے کوئی بھی لڑکی اسے پسند کرے، اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ اب کی بار کاشان کی آواز گونجی تو آیت نے حیرانگی سے فرشتے کی طرف دیکھا۔ آپ میرے بھائی کو اتنے ہلکے میں مت لیں، بہت اچھا گاتے ہیں۔ فرشتے آیت کا حیران چہرہ دیکھ کر کھلکھلائی۔ کاشان کی آواز آیت کا دل دھڑکا گئی۔ آیت کو اس کا اپنے سامنے جھکنا، معافی مانگنا یاد آیا تو بے ساختہ اس کا دل کاشان کی طرف نرم پڑنے لگا۔ فرشتے کو میر کے ساتھ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جسے وہ پلک جھپک کر چھپا گیا۔ فرشتے کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والا منظر لہرایا، جب وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی اس کی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ کاشان کے چہرے پر اپنی میٹھی کو سوچتے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ یہ بول تو واقعی اس کے دل کی عکاسی کر رہے تھے۔ اپنی میٹھی کو دیکھ کر آج کل ویسے ہی اس کا دل ہر حد سے گزرنے کا کرتا تھا۔ وہ بے خود ہونے لگتا تھا۔ لگتا ہے کاشان بھائی گانے کے بول کے ذریعے اپنے دل کی حسرت بیان کر رہے ہیں۔ ایک بے باک سی لڑکی کہکا لگاتے ہوئے بولتی۔ آیت کے ساتھ سب کے چہرے سرخ کر گئی۔ اس کی معنی خیزی سی بات پر آیت کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ واقعی آج کل وہ بندہ اتنا بے باک ہو چکا تھا کہ اس پر بند باندھنا آیت کو مشکل لگنے لگتا تھا۔ محفل زعفران بنی ہوئی تھی، ایسے میں صرف خاموش تھی تو حریم اور عروش، وہ دونوں اپنی سوچوں میں ڈوبی ذرا سا مسکرا دیتی۔ پیر نے گانے کے آخری بول گاتے گانے کا اختتام کیا۔ سب نے تالیاں بجا کر خوب داد دی۔ ویر تو فوراً اسٹیج سے اتر کر سائیڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سرخ ہوتی نگاہوں کو کوئی دیکھے۔ کاشان نے سر کو خم دیتے داد وصول کی۔ تم لوگوں نے تو محفل لوٹ لی، ویر کا کندھا تھپتھپاتا ہوا بولا۔ ویر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلو بھئی، اب باقی لوگ بھی میدان میں آئیں۔ چلو الہام، اب تمہاری اور عفان کی باری۔ باسل الہام کے کندھے کے گرد ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ مجھے کچھ نہیں آتا، میرے ہاتھ پہلے ہی کھڑے ہیں۔ عفان جلدی سے بلند آواز میں اعلان کرتا ان کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اس کے یوں ڈر کر بھاگنے پر سب کے کہکے بے ساختہ تھے۔ حازم نے سپاٹ نظروں سے الہام کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے ناراض تھا۔ اس نے الہام کو بلانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ الہام نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ مجھے تو باز رکھو، ابھی مجھے اپنی بے عزتی کروانے کا شوق نہیں۔ الہام ہاتھ کھڑا کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر سب کا مشترکہ قہقہ گونجا۔ الہام، کوئی شعر و شاعری، کوئی غزل ہی پڑھ دے۔ اب کاشان کی بات پر سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مجھے کیا غالب کی اولاد سمجھا ہے کہ جو تجھے شعر و شاعری سناؤں؟ الہام نے کاشان کو ایک زبردست گھوری سے نوازا جو خوامخواہ اسے پھنسا رہا تھا۔ چل اب زیادہ نخرے نہ دکھا اور شروع ہو جا۔ سب کے اصرار پر اس نے کاشان کو ایک زبردست گھوری سے نوازا جو اسے دانت دکھاتے مزید بھڑکا رہا تھا۔ بھئی میں تو پہلے ہی بتا دوں، مجھے کوئی گانا وانا نہیں آتا، کسی کے گانوں کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ الہام اعلانیہ بولتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یہ بول اس کے دل سے سچ میں اپنی نین کے لیے نکلے تھے۔ نین اس کی آواز سن کر مسکرائی تھی۔
ارے یہ بندہ تو ویسے ہی دانی کے پیچھے پاگل ہے، اچھا خاصا بندہ پاگل بنا رکھا ہے، فرشتے کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ دانین اسے ٹھیک سے گور بھی نہ پائی۔ آیت حجاب اور پارسا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ دانین کے فیس ایکسپریشن انہیں مزہ دے رہے تھے۔ وہ شرماتی ہوئی کتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ بس بھئی اتنا بہت ہے، الہام ایک پیرا گاتے ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر گیا۔ سب کا کوٹا تو لگ گیا، یہ ذرا دلہے میاں تو کچھ پیش کر دیں۔ میر حازم اور باسل کو دیکھتا ہوا بولا۔ کاشام الہام نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہاں بھئی آپ لوگ بھی کچھ سنا دیں۔ لڑکیوں کی طرف خاموشی اس بات کا اشارہ ہے وہ کان لگا کر ادھر ہی بیٹھی ہیں۔ کیا پتہ آپ کے والی خوش ہو جائیں۔ میر انہیں مفید مشوروں سے نوازتا ہوا بولا۔ اپنے مشورے اپنے تک محدود رکھ، یہ تو سب کو پھنساتا جا رہا ہے، خود بھی کچھ پیش کر دے۔ باسل اس کی گردن کو جکڑتا ہوا بولا۔ میں صرف ایک کام ہی اچھا کر سکتا ہوں، لوگوں کی ناک میں دم کرنا۔ یہ گانا وانا میرے بس کی بات نہیں، یہ مراسیوں والے کام تم لوگوں پر ہی جچتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں شرارت برتا ہوا بولا۔ سب یک زبان ہو کر چیخے۔ خود ہی پکڑ پکڑ کر سب کو میدان میں لا رہا ہے اور بک بھی رہا ہے۔ وین نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر جڑا تھا۔ میر نے مصروعی راہ برتے سب کی ہمدردی سمیٹنی چاہی، مگر اسے کوئی بھی اپنا ہمدرد نظر نہیں آیا۔ اچھا یار، معاف کرو، معصوم کو ایسے اپنے خطرناک ٹیلوں سے گور رہے ہو، مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا معصومیت سے بولا۔ سب نے اس کی مصنوعی معصومیت پر لعنت بھیجی۔ میر وہاں سے نکلتا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اب سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کہ اب یہ نمونہ کیا کرنے والا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ اس ایونٹ کے خاص بندے کی پرفارمنس کا ویٹ کر رہے ہیں، تو دل تھام لے، شامر افندی اسٹیج لوٹنے آ چکا ہے۔ شامر کی آنکھیں اس وقت شرارت سے چمک رہی تھیں۔ تو سب ریڈی ہیں؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ سب لڑکے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ہوں جیان، میں ہوں بڑا طاقتور، میرا گلا ہے بہت سریلا، میری آواز سن کر سب ہو جاتے ہیں مدہوش۔ اس کی آواز گونجنے کی دیر تھی، ساری محفل زعفران بن گئی، لڑکیاں بھی کھلکھلا اٹھیں۔ باسل اور حازم نے ایک ساتھ اس پر لعنت بھیجی اور وہ خود بھی گلا پھاڑ کر کہکے لگا رہا تھا۔ اس کی شرارتی طبیعت سے سب واقف تھے، سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہائے، ایسا بندہ بھی قسمت سے ملتا ہے، ہینڈسم کا ہینڈسم اور شوگر بھی لگائے رکھے گا، زندگی ہنستے مسکراتے گزر جائے گی۔ ذرا میرا ٹانکا تو فٹ کروا اپنے بھائی سے، دانین کی دوست تبصرہ پاس کرتی ہوئی بولی۔ انزا جو اب تک خاموشی سے سب انجوائے کر رہی تھی، میر کی آواز پر وہ بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے مسٹر ہینڈسم پر نظر رکھ رہی تھی۔ سوری آپ لیٹ ہو گئی، میرا بھائی تو آلریڈی بکڈ ہے۔ ان کی نظریں فرشتے سے ہٹے گی تو کسی کو دیکھیں گے؟ دانین شرارتی نظروں سے فرشتے کو دیکھ کر بولی۔ فرشتے پھیکا سا مسکرائی۔ انزا نے خالی نظروں سے فرشتے کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ خود آج رائل بلو شلوار قمیض میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر اسے اپنا آپ فرشتے کے سامنے حقیر سا لگا۔ ہائے، یعنی ایک ہی بندہ گوارا بچا ہے، شاہویر ہینڈسم پلس ایٹیٹیوڈ بوائے کسی کو بلاتا ہی نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی چانس نہیں۔ سب کی ٹھنڈی سی سانس بڑھنے پر سب کھلکھلا اٹھی تھی، سب جانتی جو تھی کہ وہ مذاق کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو یہاں پر کس کا اختتام ہوتا ہے، یقین مانے اتنی مشکل سے کس ریکارڈ کیا، اتنا شور، میرا بھانجا آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، میری آپی کا اتنا شور ہے پیچھے سے، سب کا ہی اتنا شور ہے، کیا بتاؤں۔ گیسٹ کا جو ہے وہ علیحدہ شور بچے کر رہے ہیں، میں جو ہے نا ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں، پڑھ نہیں پا رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں، مجھے خود نہیں پتہ چل رہا۔ اس کے لیے بہت زیادہ معذرت، میں پتہ نہیں کیسے یہ کس ریکارڈ کی ہے، پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے، تو اتنی محنت کا صلہ تو ضرور دیجیے گا۔ 400 سبسکرائبر جو ہے وہ لازمی کمپلیٹ کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اگلے کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔